अस्सलाम वालेकुम। लाइब्रेरी वॉइस के तमाम सुनने वालों को मैना की तरफ से खुश आमदीद। दुआ गो हूँ कि आप जहाँ रहें खुश रहें। मैं आप लोगों के लिए एक एक्शन और सस्पेंस से भरपूर नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है पुरस्रार शिकारी। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर कहानी पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस नावल की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। रमना पार्क। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैं नशे में हूँ। रमना पार्क सर, इस वक्त आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? पार्क तो रात के 8 बजे बंद हो जाता है। तुम्हें वहाँ चलना है या नहीं? मैंने तुंद लहजे में कहा। नहीं चलना है तो जाओ, मैं दूसरी टैक्सी ले लूँगा। क्यों नहीं चलूँगा सर, आप जहाँ कहेंगे ले चलूँगा। बैठिए सर, हमारा काम ही आप जैसे लोगों की खिदमत करना है। वो सीधा हो गया था और उसने अपना हाथ बढ़ाकर पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोल दिया। टैक्सी चल पड़ी तो मैंने उससे पूछा, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? फिल्म स्टूडियो से, उसने जवाब दिया। अदाकारा नमिता बोस की गाड़ी ख़राब हो गई थी और उसके प्रोड्यूसर की गाड़ी में किसी ने पंचर कर दिया था। मैं इन दोनों को ही छोड़ने आया था। नमिता प्रोड्यूसर के घर रुक गई। वो दोनों नशे में धुत थे। मैंने उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं ली तो वो खामोश हो गया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो बड़े बड़े इंकशाफात करना चाहता है। मैं बाहर झांकने लगा। खिड़की का शीशा उतरा हुआ था और ठंडी तेज़ हवा अंदर आ रही थी। मेरी आंखों में अभी तक नींद भरी हुई थी, इसलिए नींद के झोंके आने लगे थे। फिर मैं जैसे सो ही गया। एक हल्के से झटके से टैक्सी रुकी तो मेरी आँख खुल गई। धान मंडी की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे उसने टैक्सी रोक ली थी। यहाँ सन्नाटा, तारीकी और वीरानी छाई हुई थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोकी? इंजन में शायद कुछ खराबी पैदा हो गई है, उसने मुझे अपने आईने में देखते हुए जवाब दिया। मैंने उसके चेहरे और आंखों के तासरात को बदलते देखा। उसने गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया था। उसमें कोई खराबी हो गई थी तो उसे बंद हो जाना चाहिए था। इंजन में कुछ खराबी पैदा हो गई है या तुम्हारी नीयत में? गाड़ी तो ठीक ठाक चल रही थी, तुमने उसे क्यों रोका? आपने नशे में भी खूब अंदाज़ा लगाया सर, उसने इस्तेहज़ाई अंदाज से हंसते हुए बाएं हाथ से दरवाज़ा खोला जहां मैं बैठा था। दरवाज़ा खुला तो मैं चौंक पड़ा। उसके दाएं हाथ में खौफनाक किस्म का चाकू खुला हुआ था। सर, ज़रा शराफत से अपने बटुए का दीदार तो करा दे। अच्छा, तो तुम लुटेरे भी हो, मैंने बड़े इत्मीनान से कहा। तुम्हें टैक्सी चलाने की क्या ज़रूरत है? ये धंधा ज़्यादा अच्छा है। टैक्सी चलाने में एक फ़ायदा ये है कि आप जैसे मुर्गे मिल जाते हैं। बातें मत करें, जल्दी से बटवा निकालें और टैक्सी से उतरकर 9-2-11 हो जाएं, वरना कल के अखबारात में आपकी खबर भी होगी। अच्छा ये लो। मैंने अपना हाथ जेब में डालकर निकाला तो उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। फिर उसके हाथ से चाकू छूटकर गिर पड़ा। तुम्हें कितनी गोलियों की ज़रूरत होगी? 1, 2 या 3? फिर वो एकदम से भागा। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने इग्निशन की तरफ देखा तो उसमें चाबी नहीं लगी थी। ये भी उसका इंजन एक गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया। मैंने बाहर आकर ज़मीन पर से चाकू उठाया। करीब ही बड़ा सा मेन होल था। उसके जालदार ढक्कन में से चाकू अंदर डाल दिया। फिर टैक्सी का नंबर नोट किया ताकि पुलिस वालों को ऐसे राहज़न के बारे में बता सकूं। मैं सोच रहा था कि क्या करूं। दूर से एक साइकिल रिक्शा आता दिखाई दिया। इत्तफाक से वो खाली था। उसे एक बहुत ही बूढ़ा आदमी चला रहा था। रिक्शा मेरे पास आकर रुक गया। कहाँ जाना है बड़े साहब? उसने पूछा। मैं रिक्शे की सीट पर बैठ गया। रमना पार्क, जल्दी चलो, तेज़ तेज़ चलना। रमना पार्क? उसे जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैं कोई पागल हूँ। मैं बंगला ज़बान में कह रहा हूँ, फ्रांसीसी ज़बान में नहीं। मैं न जाने क्यों चिढ़ सा गया। उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बहुत बूढ़ा आदमी था। उसका सर और पैर नंगे थे। उसने 4 खाने की लुंगी और एक भूरे रंग की कमीज़ पहन रखी थी। उसके ऊपर एक बोसीदा स्वेटर था। उसकी उम्र ऐसी नहीं थी कि इस उम्र में वो रिक्शा चलाए। बांग्लादेश में वो एक बूढ़ा नहीं था जो रिक्शा चलाकर अपनी ज़िंदगी को खींच रहा था। हर गांव और हर शहर में ऐसे हज़ारों बूढ़े थे। तुम इस उम्र में भी रातों की नींदें हराम करके रिक्शा चलाते हो, इसलिए कि मुझे 7 जानों का पेट पालना पड़ता है। दिन में ज़्यादा आमदनी नहीं होती
اور ہزاروں رکشاؤں کی وجہ سے سواریاں نہیں ملتی۔ یوں بھی لوگ بوڑھے کے رکشے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں جلدی ہوتی ہے۔ کیا رات میں سواریاں مل جاتی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں نہیں، جیسے آپ مل گئے۔ اس طرح 4-6 سواریاں مل جاتی ہیں اور کرایہ بھی اچھا مل جاتا ہے۔ رات کے وقت کیسی سواریاں ملتی ہیں؟ ہر قسم کی۔ وہ گدی پر بیٹھے بیٹھے میری طرف گھوم گیا۔ کوئی چاند کی تلاش میں نکلتا ہے تو کوئی نشہ خریدنے، کوئی ہسپتال جاتا ہے تو کوئی ریلوے اسٹیشن یا گھاٹ کی طرف۔ تھوڑی دیر کے بعد رکشا رمنا پارک کے عقبی حصے میں جا رکا۔ میں نے اسے 20 ٹکا دے دیا تو وہ خوش خوش چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں تاریکی، سناٹے میں ڈوبے ہوئے ماحول میں کھڑا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ فضا پر ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں ایک قریبی درخت کی طرف بڑھا۔ اس کے نیچے کھڑے ہو کر پارک کے اندر جھانک رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنی پشت پر کسی سخت چیز کی چبھن محسوس کی۔ ایک تند و تیز نسوانی آواز نے پوچھا، کون ہیں آپ؟ سالار احمد، میں نے جواب دیا۔ آپ کے حکم پر حاضر ہو گیا ہوں۔ حکم پر نہیں، درخواست پر۔ وہ بولی، سالار انکل، میں صنوبر ہوں۔ حیرت ہے، آپ نے مجھے آواز سے نہیں پہچانا۔ اس نے میری پشت پر سے وہ سخت چیز ہٹائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے خوبصورت ہاتھ میں پستول تھا۔ میں نے اپنی جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر اس کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے نام بتانے کے باوجود میں اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ روشنی کے حالے میں اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ 17-18 برس کی ایک خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ مانوس مانوس سا لگا۔ وہ میرے اور قریب آ گئی۔ انکل، آپ نے مجھے ابھی بھی نہیں پہچانا؟ میں مشتاق چودھری کی بیٹی ہوں۔ مشتاق چودھری؟ میری نظروں کے سامنے کوندا سا لپکا۔ پھر مجھے یاد آ گیا، یہ صنوبر تھی۔ 3 برس پہلے اسے آخری مرتبہ دیکھا تھا۔ ان 3 برسوں میں وہ یکسر بدل گئی تھی۔ صنوبر، میں نے اسے شانے سے لگا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب میں نے تمہیں پہچان لیا۔ وقت اور لڑکیاں اس قدر تیزی سے بدل جاتی ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی۔ انکل، جلدی سے چلیے، ڈیڈی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے چل پڑی۔ چند قدم پر درختوں کے جھنڈ کے پاس اس کی نیلے رنگ کی ٹویوٹا کرولا کار کھڑی تھی۔ میں گاڑی میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس سے کچھ نہیں پوچھا، موقع بھی نہیں تھا۔ مشتاق چودھری بنگلہ دیش کے نامور شکاریوں میں سے ایک تھے۔ جب بھی میں اور ابو سرکار احمد شکار کے لیے سندر بن جاتے تھے، وہ میرے ساتھ ہوتے تھے۔ جب گاڑی تیز رفتاری سے دوڑنے لگی تو میں نے اس سے پوچھا، آپ نے مجھے ٹیلی فون پر نام بتا دیا ہوتا تو میں سیدھے گھر پہنچ جاتا۔ ڈیڈی نے سختی سے منع کیا تھا۔ اس نے بتایا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کا پتہ چلے۔ کون دشمن؟ وہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ وہی دشمن جو اب تک نہ جانے کتنے شکاریوں کو اغوا کر چکا ہے اور سینکڑوں غریبوں کو اغوا کیا ہے اور کرایا ہے۔ وہ بولی، ڈیڈی کوئی 2 مہینے پہلے اسٹیمر سے جاتے ہوئے راستے میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ وہ آج صبح ہی پہنچے ہیں، اس حالت میں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ زخموں سے چور اور اس قدر دہشت زدہ ہے کہ اس کی آواز بھر آئی اور گلے میں اٹکنے لگی تو وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 موتی نکل کر اس کے دامن میں جذب ہو گئے۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو، تمہارے ڈیڈی ٹھیک ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے انکل۔ وہ سسک پڑی، یہ تم کیسے کہہ رہی ہو؟ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، مایوسی کفر ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے رک کر بولی، معلوم نہیں ہم گھر پہنچیں گے تو وہ زندہ بھی ملیں گے، بس اب آپ دعا کریں۔ دھان منڈی میں مشتاق چودھری کا بنگلہ تھا۔ جلد ہی ہم پہنچ گئے تھے۔ میں ان کے کمرے میں پہنچا تو بھابھی نیلم، صنوبر کی بڑی بہن صنم اور ایک دوست ڈاکٹر زبیر احمد موجود تھے۔ میں مشتاق احمد کے پاس بیٹھا تو ان کے زرد چہرے پر زندگی سی آ گئی۔ سالار، تم آ گئے؟ ان کی آواز اور ہونٹ خوشی سے کانپنے لگے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس پر خراشیں پڑی تھیں اور بدن پر چادر پڑی تھی۔ تم بہت اچھے وقت آئے، میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں۔ انہوں نے رک کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ برف کی طرح یخ تھا۔
خدا نہ کرے دوست۔ میں نے ان کے ہاتھ کی پشت دوسرے ہاتھ سے تھپتھپائی۔ مایوسی کفر ہے۔ میں نے گردن گھما کر نیلم بھابھی کی طرف دیکھا۔ آپ انہیں اسپتال کیوں نہیں لے گئیں؟ اسپتال میں فوری طبی امداد سے ان کی حالت تو سنبھل جاتی۔ نیلم بھابھی نے میری بات کا جواب نہیں دیا بلکہ دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ ان کے جذبات بھی بے قابو ہو رہے تھے اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ ان آنسوؤں کو چھپانے کے لیے وہ دیوار کی طرف منہ پھیر کے کھڑی ہو گئی۔ ڈیڈی کسی قیمت پر اسپتال جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لہٰذا ڈاکٹروں کو گھر پر بلا لیا تھا۔ صنم بولی، وہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ اسپتال میں دم نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش ہے کہ گھر میں ان کی زندگی۔ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں گھر میں پیدا ہوا اور گھر میں مرنا چاہتا ہوں، وہ نقاہت سے بولے۔ یہ وقت بحث و تکرار کا نہیں ہے، میرے پاس تھوڑی سی زندگی ہے۔ میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بہت سی باتیں بتا دینا چاہتا ہوں جو انسان نہیں درندہ ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ کہاں رہتا ہے؟ میں تمہارا اس سے انتقام لے کر رہوں گا۔ وہ درندہ ہے سالار، لیکن دیکھنے میں مہذب انسان لگتا ہے، وہ بتانے لگا۔ وہ کس جگہ رہتا ہے؟ میں نہیں جانتا، وہ ایک جزیرے میں رہتا ہے۔ یہ جزیرہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں ذاتی طور پر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ کیا اس نے جزیرے پر اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے؟ ہاں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے چہرے پر بلا کی تکلیف نظر آنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد کہنے لگے، اس نے زبردست پہرا لگا رکھا ہے۔ اس کے بدمعاش ساتھی اور ملازم ہر وقت مسلح اور چکنا رہتے ہیں۔ آپ وہاں سے فرار ہونے میں کس طرح کامیاب ہو گئے؟ یہ لمبی کہانی ہے جسے سنانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ موت مجھے مہلت نہیں دے گی۔ وہ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگے۔ کس شہر کے آس پاس ہے؟ چٹاگانگ، باریسال، رنگا ماٹی، کاکس بازار اور… میرا ذہن کچھ کام نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ میں تاریکیوں میں ڈوب رہا ہوں۔ اپنے آپ کو سنبھالیے چودھری صاحب، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ انکل سچ کہہ رہے ہیں ڈیڈی۔ صنوبر دوسری طرف آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ خبیث شکاریوں کا زبردست دشمن ہے، انسانوں کا بھی دشمن ہے۔ ان کی سانس تیز تیز چلنے لگی۔ وہ شکاریوں اور انسانوں کا شکار کر کے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ وہ مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ ان کا گوشت کھاتا ہے، پکا کر، اس لیے وہ انسانوں کا… یہ کہتے کہتے وہ رک گئے۔ مشتاق چودھری کی آواز ڈوبنے لگی، سانس ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر زبیر احمد نے قریب آ کر ان کی نبض دیکھی، پھر میری طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر مایوسی کی گھٹا تھی۔ آئی ایم سوری، اب کوئی امید نہیں رہی۔ چند لمحوں کے بعد آخری موت نے ان کی 60 برس کی زندگی کو شکست دے دی تھی اور ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تو ڈاکٹر زبیر احمد نے چادر کھینچ کر ان کے چہرے پر ڈال دی۔ پھر اس کمرے میں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ صنوبر اور صنم میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ فضا میں بھابھی اور ان کی لڑکیوں کی آہیں اور سسکیاں گونجنے لگیں۔ میں اور ڈاکٹر زبیر احمد ان تینوں کو کمرے سے نکال لائے۔ نیلم بھابھی پچھاڑے کھانے لگی، پھر وہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ 32 برس کی رفاقت کے بعد اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں 2-3 دن سے سو نہیں سکا۔ ایک طرف مشتاق چودھری کی المناک موت نے میرے دل کو گہرا صدمہ پہنچایا تھا تو دوسری طرف اس شکی القلب آدمی کی درندگی نے میری نفرت، غصے اور انتقامی جذبے کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دھرتی پر ایک ایسا خون آشام انسان بھی ہے جو انسانوں اور شکاریوں کا شکار کرتا ہے اور ان کا گوشت کھا جاتا ہے۔ یہ شخص کوئی جنگلی نہیں تھا، اس مہذب دنیا کا باشندہ تھا، ایک مہذب اور تعلیم یافتہ شخص تھا۔ اس نے میرے شکاری دوست مشتاق چودھری کو ایک دردناک موت سے دوچار کیا تھا۔ میں ایک شفیق انسان سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کے گھر میں ایک اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ میں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک اس درندہ صفت انسان کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دوں گا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس درندے کا شکار کروں گا، اس کا سارا جسم گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ نجم النہار اپنے گھر آ گئی تھی۔ اسے ڈاکٹروں نے 1 ہفتے تک مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر اس نے ڈاکٹروں کی ایک نہ سنی۔ وہ انور ندیم کے ساتھ مل کر میری کتاب کی رونمائی کی تقریب
منعقد کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ دوسری طرف اس نے مشتاق چودھری کی موت پر اپنے اخبار میں حکومت کی بے توجہی، عدم دلچسپی اور پولیس کی مجرمانہ خاموشی ایسے آڑے ہاتھوں لی کہ حکومت سے لے کر پولیس تک ہل گئی۔ پھر سارے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور اس درندہ خصلت انسان کے خلاف جلوس بھی نکالے گئے، اور حکومت نے اس شخص کے سر کی قیمت 10 لاکھ تک مقرر کر دی۔ ابو سرکار احمد بھی سنگاپور سے لوٹ آئے تھے۔ انور ندیم اور میں شام کے وقت ان کے گھر چلے جاتے تھے، پھر ہم تینوں سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور کئی دنوں سے ہم تینوں مل کر اس انسانوں کے پراسرار شکاری کے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے۔ مشتاق چودھری کی موت نے مہلت دی ہوتی تو ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا۔ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس جزیروں کو تلاش کریں۔ ممکن ہے یہ جزیرہ نہ ہو بلکہ رنگا ماٹی کا جنگل ہو۔ میری کتاب کی رونمائی والے روز سارے اخبارات میں ایک روح فرسا خبر چھپی کہ ایک اور شکاری ابو المنصور، جو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے سندر بن کے راکٹ اسٹیمر میں جا رہے تھے، وہ اپنے 2 ساتھیوں سمیت پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ ایک خبر اور بھی تھی کہ ایک لانچ جو چاند پور سے باریسال کی طرف جا رہی تھی، اس میں جو 40 افراد سوار تھے وہ بھی لاپتہ ہیں، جبکہ خالی لانچ باریسال سے 10 کلومیٹر دور ایک گاؤں کے پاس مل گئی تھی۔ پولیس کے ذرائع کے مطابق یہ حرکت ایک درندہ خصلت شکاری کی تھی۔ ان 2 خبروں سے پورے ملک میں ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ میری کتاب کی رونمائی کی تقریب ڈھاکہ پریس کلب کے سبزہ زار پر منعقد ہوئی تھی۔ اس تقریب کے صدر بنگلہ دیش کے مشہور ادیب، ڈرامہ نگار اور ناول نگار علاء الدین آزاد تھے، جو بنگلہ ادب میں اپنا زبردست مقام رکھتے تھے۔ مہمان خصوصی نظرل اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے۔ میری کتابیں بنگلہ زبان میں ترجمہ ہو کر پہلے بھی شائع ہو چکی تھیں۔ ہر کتاب کے 10 ایڈیشن چھپ چکے تھے اور کئی کتابوں کے ایڈیشن زیر طبع تھے۔ میں یہاں کے لوگوں کے لیے اجنبی نہیں تھا، اس لیے اس تقریب میں میری توقع سے کہیں بڑھ کر لوگ شریک ہوئے تھے۔ یہ تقریب بے حد کامیاب رہی تھی۔ میری کتاب کے 600 نسخے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئے تھے۔ اس تقریب کی کامیابی پر نجم النہار کا بڑا ہاتھ تھا۔ تقریب کے اختتام پر نجم النہار اپنے گھر والوں کے ساتھ جلد ہی چلی گئی تھی، اس لیے کہ وہ بے حد تھک گئی تھی۔ علاء الدین آزاد نے مجھے اور نجم النہار کو دوسرے دن دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ میں نظرل اکیڈمی کے ڈائریکٹر سے باتیں کر رہا تھا کہ ایک بہت حسین اور نوجوان لڑکی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈائریکٹر صاحب نے مجھ سے رخصتی کی اجازت چاہی تو میں اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ فرمائیے، میرا نام جھرنا افتخار احمد ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھایا۔ میرے ڈیڈی ریٹائرڈ میجر جنرل افتخار احمد ہیں۔ انہوں نے آج کی رات آپ کو کھانے پر مدعو کیا ہے۔ کیا آپ غریب خانے کو رونق بخشیں گے؟ میں نے اس سے ہاتھ ملانے کے بعد کہا، اس عزت افزائی کا شکریہ۔ کیا یہ پروگرام کسی اور دن نہیں ہو سکتا؟ میں کوئی 2 دن سے آپ سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ سے رابطہ نہ ہو سکا، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ میرے ڈیڈی جو کہ کل کراچی 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے وہ آج ہی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس وقت انور ندیم میرے پاس آیا تو جھرنا نے اسے سلام کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے واقف تھے۔ میں نے جھرنا کے والد کی دعوت کا ذکر کیا تو انور ندیم نے کہا، ٹھیک ہے، تم ہو آؤ۔ افتخار احمد خود بھی ایک بہت اچھے شکاری ہیں۔ میں دوستوں، صحافیوں اور مہمانوں سے مل کر جھرنا کے ہمراہ اس کی گاڑی کی طرف بڑھا تو میرے بہت سارے مداحوں نے، جن میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی، میرا راستہ روک لیا۔ ان کے ہاتھ میں میری کتابیں تھیں۔ انہوں نے کتابوں پر آٹوگراف لینے کے بعد مجھے جانے کی اجازت دی۔ جھرنا کی گاڑی پریس کلب کے باہر تھی۔ یہ نئے ماڈل کی مرسیڈیز گاڑی تھی۔ میں دل میں حیران تھا کہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کے پاس اتنی قیمتی گاڑی کہاں سے آئی۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد اور فوجی حکومت کے قیام نے ان فوجیوں کی تقدیریں بدل دی تھیں۔ آج وہ کسی سرمایہ دار سے کم نہیں تھے۔ ان کے گلشن، بتانی اور دوسرے اچھے رہائشی علاقوں میں بنگلے اور کوٹھیاں تھیں اور لاکھوں ٹاکا کی مالیت کے لوازمات سے آراستہ اور پیراستہ تھیں۔ جھرنا کا گھر بھی بتانی میں تھا۔ گاڑی خود ہی چلا رہی تھی۔ میں اگلی نشست پر اس کے پہلو میں بیٹھا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ میری ایک کتاب کا ذکر کر رہی تھی جو اسے بے حد پسند آئی تھی۔
اس سے باتیں کرتے کرتے مان میری نظر بھی آئینے پہ پڑی تو میں چونک پڑا۔ میں نے ایک جیپ کو غیر محسوس انداز میں تعقب کرتے پایا۔ جھرنا گاڑی بڑی تیز رفتاری سے چلا رہی تھی۔ گاڑی پوری طرح اس کے قابو میں تھی۔ میں نے اس کی باتوں کے درمیان میں پوچھا، تم کتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلا سکتی ہو؟ بہت زیادہ۔ میں لندن میں 2 مرتبہ تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے مقابلے میں پہلے نمبر پر آ چکی ہوں۔ اگر میں ابھی اور اسی وقت تمہارا امتحان لینا چاہوں تو؟ ضرور۔ وہ مسکرائی اور گاڑی کی رفتار بڑھانے لگی۔ آپ میرا امتحان کس لیے لینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ پیچھے جو جیپ آ رہی ہے وہ ہمارے تعاقب میں ہے۔ میں نے کہا، تم نے ایئرپورٹ پر میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ پڑھا ہوگا جس میں نجم النہار شدید زخمی ہوئی تھی، ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی۔ آج پھر یہ بدماش مجھے کوئی شاندار استقبالیہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ بھول رہے ہیں کہ آپ ایک شکاری ہیں اور میں ایک جرنیل کی بیٹی۔ وہ بے خوفی سے بولی، میں چاہتا ہوں کہ انہیں کسی سنسان علاقے میں گھیرا جائے۔ میں نے جیپ سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ جیپ میں وہی 2 بدماش نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بدماش بھی ہاتھ لگ گیا تو ہم آسانی سے اس کے سرغنہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی، آپ ذرا سنبھل کر بیٹھ جائیے۔ اس نے رفتار اور بڑھاتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ رفتار غیر محسوس انداز سے تیز کرتی جانا، انہیں ذرا بھی احساس نہ ہو کہ ہمیں ان کے تعاقب کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے کہا۔ جھرنا بہت تیز ذہین اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے میری بات پر پوری طرح عمل کیا۔ اس نے دھان منڈی کا علاقہ پار کرنے کے بعد گاڑی کو گلشن کے راستے پر ڈال دیا۔ ہمیں بھی وہیں سے گزرنا تھا۔ اس نے ایک سنسان راستے پر گاڑی لا کر اس کی رفتار دھیمی کر دی تاکہ جیپ برابر آ جائے اور میں ان کی گاڑی کو اپنے نشانے کی زد میں لے لوں۔ ان بدماشوں کا خیال تھا کہ میں مسلح نہیں ہوں۔ ان کی گاڑی جب ہماری گاڑی سے 1 گز پیچھے تھی، میں نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر جیپ کے پہیے کا نشانہ لیا۔ پے در پے 2 فائر کیے جو اپنے نشانے پر جا لگے۔ ان کی جیپ کچے راستے میں اتر گئی اور بے قابو ہو گئی۔ میرے کہنے پر جھرنا نے گاڑی ایک طرف روک لی، اس لیے کہ جیپ ایک درخت کے پاس رک گئی تھی۔ جیپ جہاں رکی تھی وہاں اندھیرا تھا۔ اس کی ہیڈ لائٹس انہوں نے آف کر دی تھی۔ میں نے اس طرف فائر کیا لیکن ادھر سے کوئی جوابی فائر نہیں ہوا۔ البتہ میں نے ان کے بھاگنے کی آواز سنی۔ وہ میرے مسلح ہونے کے خوف سے بھاگ نکلے تھے۔ ادھر چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا۔ میں جیپ کی طرف بڑھنے لگا تو جھرنا بولی، مسٹر سالار ذرا احتیاط سے۔ میں جیپ کے پاس پہنچا۔ وہ دونوں بدماش اندھیرے میں گم ہو چکے تھے اور ان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر جیپ کے اندر اس کی روشنی ڈالی۔ جیپ میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی جو میرے کام آ سکے۔ یہ جیپ چوری کی لگتی تھی۔ یہ بدماش وارداتوں میں چوری کی گاڑیاں استعمال کرتے تھے۔ میں جھرنا کے ہاں پہنچا تو اس کے والد افتخار احمد نے میرا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ کھانا کھانے تک ہم دونوں آپس میں شکار کے موضوع پر بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میز پر کھانا لگنے کے بعد بیگم سلمہ افتخار ہمیں کھانے کی میز پر لے جانے کے لیے آئیں۔ وہ بھی بڑے پرتپاک طریقے سے ملی۔ کھانے کی میز پر آج کے ایڈونچر کے بارے میں بھی بڑی دیر تک باتیں ہوتی رہی تھی۔ کھانا پرتکلف اور بے حد شاندار تھا۔ کھانے کے بعد ہم نشست گاہ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور کافی کا دور چل رہا تھا۔ افتخار احمد نے اچانک مجھ سے دریافت کیا، مسٹر سالار آپ کس نمبر کا جوتا پہنتے ہیں؟ 9 نمبر، میں نے بتایا۔ میں اپنے لیے جوتے آرڈر دے کر اسپیشل طور پر بنواتا ہوں۔ 9 نمبر؟ وہ مسکرائے۔ اتفاق سے میرے پیر کا نام بھی 9 نمبر ہے۔ میں آج آپ کو ایک جوڑی جوتے کی تحفے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی ایسے جوتے نہیں پہنے ہوں گے جو نہ صرف بے حد نرم اور ملائم ہیں بلکہ آرام دہ بھی ہیں اور ایسی نفاست سے تیار کیے گئے ہیں کہ دیکھنے میں تو ہلکے پھلکے اور نازک سے لگتے ہیں لیکن بے حد مضبوط، خوبصورت اس قدر ہیں کہ آدمی دیکھتا ہی رہ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہتا، وہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر بولے، جھرنا بیٹی جوتے کا وہ ڈبہ لے آؤ جو الماری میں رکھا ہوا ہے۔ جھرنا جوتے لینے کے لیے نشست گاہ سے نکل گئی۔ افتخار احمد نے جوتوں کی اس قدر تعریف کی تھی کہ انہیں دیکھنے کے لیے میرا اشتیاق اور دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد جھرنا جوتوں کی جوڑی لے آئی جو ایک خوبصورت ڈبے میں پیک کیے ہوئے تھے۔ افتخار احمد نے ڈبے میں سے جوتے نکال کر میرے سامنے رکھے تو میں ان جوتوں کو دیکھتا رہ گیا۔
انہوں نے غلط نہیں کہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں واقعی اتنے خوبصورت، پیارے اور بے حد مضبوط جوتے نہیں دیکھے تھے۔ ان کی بناوٹ میں ایسا حسن تھا کہ میں اش کر اٹھا۔ یہ سیاہ رنگ کے تھے۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان پر کوئی پالش وغیرہ نہیں تھی۔ بغیر پالش کے بھی وہ اپنی آب و تاب دکھا رہے تھے۔ آپ ذرا انہیں پہن کر تو دیکھیے، افتخار احمد بولے۔ آپ کے سائز کے بھی ہیں یا نہیں؟ میں نے انہیں پہنا تو سارے بدن میں ایک عجیب سی فرحت دوڑ گئی۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ یہ بے حد آرام دہ، ملائم اور مضبوط تھے۔ میرے پیر میں بالکل فٹ آ رہے تھے۔ ان کے گداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میرے پیروں کے نیچے ریشم ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے جوتے پیک کر کے ڈبے میں رکھتے ہوئے کہا۔ یہ جوتے کہاں تیار ہوتے ہیں؟ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے مسٹر سالار، وہ بولے۔ یہ جوتے یہاں تیار نہیں ہوتے، بلکہ سال میں 2 مرتبہ ایک برمی شخص ان جوتوں کو لے کر فروخت کرنے آتا ہے۔ وہ جوتوں کی 100-150 جوڑیاں لاتا ہے اور اس کے مخصوص گاہک ہیں، وہ ان کے ہاتھ فروخت کر کے چلا جاتا ہے۔ صدر مملکت بھی اس سے جوتوں کی 1-2 جوڑی خرید لیتے ہیں۔ کتنے رنگ ہوتے ہیں ان جوتوں کے؟ میں نے دلچسپی ظاہر کی۔ اس کالے رنگ میں بھی کیسا حسن اور چمک ہے، کتنی کشش ہے۔ اس کے پاس 2-3 رنگ ہوتے ہیں، وہ بتانے لگے۔ یہ رنگ بھی انسانی جلد کی طرح سانولے، گہرے سانولے، سرخ و سفید اور بے حد سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ ہر رنگ اپنے اندر بڑی جاذبیت اور کشش رکھتا ہے۔ یہ کس جانور کے چمڑے کے ہوتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ برما کے جنگلوں میں ایک جانور پایا جاتا ہے، اس کا نام ٹومی ہے، یہ اس کی کھال سے بنتے ہیں۔ یہ جانور بہت کم پایا جاتا ہے۔ یہ جانور سنا ہے نہ صرف بے حد خطرناک ہوتا ہے بلکہ ذہین بھی، اسے پکڑنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر تو یہ جوتے بہت مہنگے ہوں گے، میری زبان سے بلا ارادہ نکل گیا۔ جی ہاں، وہ زیر لب مسکرائے۔ ایک جوڑی جوتے 7,000 ٹاکا کے ہوتے ہیں۔ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ 7,000 ٹاکا؟ کیا اس کی قیمت بہت زیادہ نہیں ہے؟ بہت زیادہ تو ہے، لیکن اپنی خوبصورتی، مضبوطی اور خصوصیت کے لحاظ سے زیادہ قیمت نہیں ہے۔ اس میں ایک خاص بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ اس پر پالش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ پلاسٹک اور ربڑ کے جوتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ انہیں آپ کسی بھی اچھے یا معمولی صابن سے دھوئیں، ان کی چمک بڑھ جاتی ہے اور یہ بالکل نئے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ 7,000 ٹاکا، ہر کوئی اسے نہیں خرید سکتا، میں نے کہا۔ آپ کا یہ عظیم تحفہ میں کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا، یہ مجھے ہمیشہ آپ لوگوں کی یاد دلاتا رہے گا۔ ایک بار پھر اس تحفے کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں۔ اس برمی شخص نے مجھے بتایا کہ یہ جوتے یورپ اور امریکہ میں 5-6 ہزار ڈالر میں فروخت ہوتے ہیں، اور پھر یہ جوتے ایک عام شخص کی قوت خرید سے باہر ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، یہ سارے جوتے ایک ہی دن میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ باپ اور بیٹی میرے گھر مجھے چھوڑ گئے تھے۔ واپسی میں کوئی واقعہ نہیں پیش آیا۔ وہ جیپ البتہ وہاں نظر نہیں آئی، شاید وہ بدماش اسے وہاں سے لے گئے تھے۔ اب مجھے پہلے سے زیادہ چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ میں نے یہ انمول تحفہ نجم النہار اور اس کے گھر والوں کو بھی دکھایا۔ نجم النہار نے ان جوتوں کے بارے میں سنا ضرور تھا، لیکن اسے ابھی تک دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ان سب نے جوتوں کو اس طرح حیرت سے دیکھا تھا جیسے وہ دنیا کا کوئی عجوبہ دیکھ رہے ہوں۔ یہ جوتے واقعی کسی عجوبے سے کم بھی نہیں تھے۔ میں انہیں رات گئے تک حیرت سے الٹ پلٹ کر اور پہن کر دیکھتا رہا تھا۔ میں نے انور ندیم اور ابو سرکار احمد کو دوسرے دن یہ جوتے دکھائے تھے۔ اتفاق سے ابو سرکار احمد کے پاس بھی اس کی ایک جوڑی تھی جو سفید رنگ کی تھی۔ میرے اور ابو سرکار احمد کے درمیان اس پراسرار شکاری کی تلاش میں نکلنے کے لیے ایک منصوبہ طے پایا۔ اس مہم کو سر کرنے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ میں راکٹ سٹیمر سے سندر بن شکار کھیلنے جانے کے لیے کھلنا روانہ ہوں۔ میرے کھلنا روانگی اور شکار کے لیے جانے کی خبر تمام اخبارات میں نمایاں طور پر شائع ہو۔ اس خبر کو پڑھ کر وہ انسانوں کا پراسرار شکاری مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں سفر کے دوران ہوشیار اور چوکنا رہوں گا، کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے اس گروہ کے ایک آدمی کو قابو کر لوں گا۔ تیسرے روز منصوبے کے مطابق ڈھاکہ شہر کے تمام اخبارات میں میری کنگنا روانگی اور سندر بن کے جنگل میں شکار کھیلنے کی خبر نمایاں طور پر چھپ گئی۔ میں اس مہم پر روانہ ہو رہا تھا تو سب سے زیادہ اداس نجم النہار تھی۔ بے حد فکر مند تھی اور رخصت کرتے وقت رو پڑی تھی۔
میں اسے دلاسا دے کر نارائن گنج چلا گیا۔ انور ندیم اور ابو سرکار احمد مجھے الوداع کہنے گھاٹ تک آئے تھے۔ ابو سرکار احمد دوسرے دن بذریعہ طیارہ کھلنا پہنچ رہے تھے۔ کھلنا کے ایک ہوٹل میں کمرے بک کر لیے گئے تھے۔ میں نے فرسٹ کلاس اور ایئر کنڈیشنڈ کا ٹکٹ لیا تھا۔ اسٹیمر روانہ ہوا تو میں نے فرسٹ کلاس کے مسافروں میں کوئی مشتبہ مسافر نہیں دیکھا۔ زیادہ تر حسین اور جوان جوڑے ہی سفر کر رہے تھے۔ مردوں میں میرے سوا ایسا کوئی نہیں تھا جو بغیر اپنی بیوی کے ہو۔ البتہ ایک عورت بیگم جمال چودھری اکیلی سفر کر رہی تھی۔ یہ عورت ایک جوٹ مل کی مینیجر کی بیوی تھی۔ بلا شبہ یہ عورت حسین اور بے حد پرکشش تھی۔ ہنسمکھ اور ملنسار طبیعت کی تھی۔ اسے مطالعے کا بڑا چسکا تھا۔ کوئی نئی کتاب اس کے ہاتھ سے بچتی نہیں تھی۔ وہ کیبن نمبر 15 میں تھی جبکہ میرے کیبن کا نمبر 13 تھا۔ اس نے مجھے لنچ کے وقت ڈائننگ ہال میں اکیلا بیٹھا ہوا پایا تو پہچان لیا۔ کتاب کی رونمائی کی رپورٹ اخبارات میں شائع ہوئی تھی، ساتھ میری تصویر بھی چھپی تھی۔ پھر وہ میری میز پر آ گئی تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ لنچ کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی محبت کا نتیجہ ہے۔ شادی سے پہلے وہ اور اس کا شوہر لندن میں زیر تعلیم تھے۔ ان کی شادی کو 10 برس ہو چکے ہیں۔ اس کے 2 بچے تھے جو لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میاں بیوی ہر 3 مہینے میں اپنے بچوں کو دیکھ کر آتے تھے۔ بیگم جمال کی رفاقت نے میرے سفر کا لطف دوبالا کر دیا تھا، تاہم میں اپنی جگہ چوکنا اور بے حد ہوشیار تھا۔ بیگم جمال کے شاید علم میں نہیں تھا کہ اسٹیمر کے سفر کے دوران شکاری پراسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں، اور آج میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اگر اس کے علم میں ایسا کوئی واقعہ تھا تو اس نے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ صبح سے شام تک ہم اپنے اپنے کیبن میں بند ہونے کے بجائے عرشے پر آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے چائے پیتے اور باتیں کرتے رہے تھے۔ اس نے میری نئی کتاب ایک ہی دن میں پڑھ ڈالی تھی اور اسے بے حد پسند آئی تھی۔ اس نے میری کتاب اور میری اتنی تعریف کی تھی کہ نجم النہار ساتھ ہوتی تو جل کر اسے دریا میں دھکا دے دیتی۔ میں نے اس کی باتوں اور نظروں سے حد سے زیادہ بے تکلفی کو محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ پر زبردستی فدا ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ یوں بھی مجھے اس کے خطرناک حسن سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نجم النہار کے سوا کسی اور عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ یوں بھی میں ایک 40 برس کا شخص تھا۔ اب میرے لیے نجم النہار کے سوا کوئی لڑکی یا عورت کشش نہیں رکھتی تھی۔ اس کا میری ذات میں حد سے زیادہ دلچسپی لینا اور متاثر ہونا مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ دن ڈوبنے کا نظارہ دیکھنے کے بعد وہ اپنے کیبن میں چلی گئی اور رات 8 بجے اس نے رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں ملنے کا وعدہ کر لیا۔ میں ٹھیک 8 بجے ڈائننگ ہال میں ایک کونے کی میز پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو مرد اور عورتیں اور لڑکیاں اس کو دیکھنے لگیں۔ وہ اس قدر سج دھج کر آئی تھی کہ اس کا حسن بے حد خطرناک ہو گیا تھا۔ اس کی حشر سامانیاں اس قدر واضح تھیں کہ آنکھیں اس کے چہرے اور سراپا پر ٹھہر ہی نہیں پا رہی تھیں۔ اس نے قیمتی زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ آخر وہ ایک امیر کبیر آدمی کی بیوی تھی۔ وہ اپنے لباس، زیور اور شخصیت کی کیوں نہ نمائش کرتی۔ ہم دونوں رات کا کھانا کھا کر آئے تو 10 بج رہے تھے۔ ہم نے کھانا کم کھایا، باتیں زیادہ کی تھیں۔ ہم دونوں اپنے کیبن کی راہداری میں اپنے کیبن کے سامنے ریلنگ کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے، مگر میں چوکنا تھا اور میری جیب میں بھرا ہوا ریوالور بھی موجود تھا۔ کوئی بھی مشتبہ آدمی نظر آتا تو میں اسے بخشتا نہیں۔ ریلنگ کے پاس صرف ہم دونوں ہی کھڑے باتیں نہیں کر رہے تھے بلکہ اور بھی جوڑے تھے۔ باہر تاریکی تھی اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ راکٹ اسٹیمر تیزی سے اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ اس نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے مجھ سے کہا، اچھا مسٹر سالار، ایک بات تو بتائیں، اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ہمارے اس دیس میں ایک پراسرار جزیرہ موجود ہے جس کا باوجود کوشش کے پتہ چلایا نہیں جا سکا؟ میں نے بھی بس آپ ہی سے سنا ہے، میں بولا۔ اگر اس پراسرار جزیرے کا وجود ہوتا تو اس کا نام تو ضرور ہوتا۔ جزیرے کا نام تو نہیں معلوم، لیکن اس کے بارے میں بہت ساری عجیب و غریب اور پراسرار کہانیاں موجود ہیں۔ ان کہانیوں کو سن کر مجھے بہت خوف آتا ہے۔ ہم لوگوں میں یہی ایک سب سے بڑی خرابی ہے کہ ذرا ذرا سی بات کو افسانہ بنا دیتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ اسٹیمر کا سفر شکاریوں کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ 2 سال کے عرصے میں جتنے شکاریوں نے اسٹیمر سے سفر کیا
وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ اب تو سنا ہے کہ شکاری اسٹیمر سے سفر کرتے ہوئے بھی بہت گھبراتے ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں مسکرایا۔ اگر اس بات میں کسی قسم کی سچائی ہوتی تو میں بھی اسٹیمر سے سفر نہ کرتا۔ میرے خیال میں ان شکاریوں کے ساتھ کچھ اور واقعات پیش آئے ہیں، لیکن حکومت نے ان کی گمشدگی کو کچھ اور رنگ دے دیا ہے۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس کی تائید کی۔ حکومت کو ایسی باتوں پر پردہ ڈالنا خوب آتا ہے۔ آپ کو مغرب کی سمت اندھیرے میں بہت دور ایک جزیرہ سا دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تو کچھ نہیں دکھائی دے رہا، میں نے اس سمت اندھیرے میں گھورتے ہوئے کہا۔ آپ نے شام کے وقت چائے پیتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ شکاری کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں، وہ 400-600 گز دور جھاڑیوں میں چھپے ہوئے چوہوں کو بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اب آپ 4-5 میل کے فاصلے پر واقع جزیرے کو نہیں دیکھ پا رہے؟ آپ کی خوبصورت آنکھیں غیر معمولی طور پر بہت تیز ہیں، اور پھر میں ایک 40 سالہ آدمی ہوں۔ میں مسکرا دیا۔ میں اب رات کے وقت زیادہ دور کی چیز نہیں دیکھ پاتا۔ شکار تو آپ دن میں کھیلتے ہیں نا؟ وہ کہنے لگی۔ میں نے سنا ہے کہ سندر بن کا جنگل گھپ اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ جنگل جنگل ہوتا ہے اور جنگل میں اندھیرا تو ہوگا، ویسے وہاں شکار کھیلنے میں لطف آتا ہے، میں نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھیل بہادر اور حوصلہ مند لوگوں کے لیے ہے۔ آپ کو زیادہ لطف کیا شکار کے کھیل میں آتا ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے تکرار کی۔ کرکٹ، ہاکی اور فٹ بال سے زیادہ دلچسپ کھیل نہیں ہے۔ یہ دنیا کا سب سے شاندار، سنسنی خیز اور بے حد خطرناک کھیل ہے۔ اس کھیل کے آگے دوسرے کھیل کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تو فضا پر چھائی اداسی مٹ گئی۔ یہ کھیل صرف شکاری کے لیے شاندار ہو سکتا ہے، شکار کے لیے نہیں۔ میرے خیال میں ہم فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ اس کا حسن بھی رات کے حسن کے ساتھ ساتھ نکھرتا جا رہا تھا۔ بیگم جمال، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حقیقت پسندی سے سوچیں اور دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس دنیا میں صرف 2 طبقے ہوتے ہیں، ایک شکاری اور دوسرا شکار۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک شکاری ہوں۔ اگر اس درندہ خصلت پر اسرار شکاری سے میرا آمنا سامنا ہوا تو وہ میرے ہاتھوں سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ میرا بس چلے تو میں اس خبیث بھیڑیے کو ڈھاکہ کے شہر کے بیچ چوراہے پر پھانسی دے دوں۔ اس کا چہرہ تمتما گیا۔ آپ کو وہ جزیرہ اب بھی نظر آ رہا ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو تاریکی میں نظر آ رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس سمت دیکھا جہاں اسے جزیرہ نظر آیا تھا۔ شاید وہ جزیرہ پیچھے رہ گیا ہے، اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ وہ جزیرہ دیکھ کر کچھ پریشان اور خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ صرف میں ہی نہیں، بہت سارے لوگ اس جزیروں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس جہاز کا کپتان، عملہ اور کینٹین کے ملازمین تک، اس لیے کہ اس درندہ خصلت شخص کی حکومت اس جزیرے پر ہوگی۔ سفر کے دوران جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے دکھ اور حیرت کی بات ہے کہ حکومت نے آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس جزیرے پر جا کر لوگوں نے خدشات دور نہیں کیے۔ بات یہ ہے کہ جزیرہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں انسان تو انسان، جانور بھی رہنا پسند نہیں کریں گے۔ جس جزیرے کی آپ بات کر رہی ہیں میں نے اسے دن میں دیکھا ہے۔ یہ ایک غیر آباد اور خوفناک قسم کا جزیرہ ہے۔ اگر یہ کسی لائق ہوتا تو یہاں انسان اب تک آباد ہو چکے ہوتے۔ آپ نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی ہوگی کہ شام ہوتے ہی جہاز کے ملا، کپتان اور دوسرے ملازمین بہت خوفزدہ نظر آنے لگتے ہیں۔ جب اسٹیمر اس جزیرے کے قریب سے گزرتا ہے تو ان سب کا دہشت سے برا حال ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی تھی۔ میں نے کپتان کبیر احمد اور اس کے ماتحت ذیشان کو بدحواس سا پایا تھا۔ کپتان کبیر احمد کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ ایک بہادر اور نڈر شخص ہیں۔ اگر انہیں دشمنوں کے نرغے میں جا کر لڑنے کے لیے کہا جائے تو انکار نہیں کریں گے۔ میں نے آج انہیں بھی پریشان پایا۔ ان کی آنکھوں سے خوف سا جھلک رہا تھا۔ میں نے ان سے بہت گریدا اور اس جزیرے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ ایک پراسرار جگہ بہت بدنام ہے۔ صرف مسافر ہی نہیں، ملاح بھی بہت خوف کھاتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا
آپ کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے کہا نہیں، اگر خوف ہوتا تو میں اکیلی سفر نہ کرتی، ہوائی جہاز سے چلی جاتی۔ آپ نے ہوائی جہاز سے سفر کیوں نہیں کیا جبکہ آپ 1 گھنٹے میں کھلنا پہنچ جاتی؟ اس لیے کہ مجھے ہوائی جہاز کے سفر سے خوف آتا ہے اور ریل اور بس سے سفر کرنے میں اکتاہٹ اور اذیت محسوس ہوتی ہے۔ اسٹیمر کا سفر مجھے زیادہ آرام دہ اور اچھا لگتا ہے۔ آپ کو اسٹیمر اور اکیلے سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، میں نے مشورہ دیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ ساڑی کا پلو شانے پر درست کرنے لگی۔ میں کوئی 2-3 مرتبہ اکیلی سفر کر چکی ہوں، ڈھاکہ اور کھلنا۔ پچھلی مرتبہ جب اسٹیمر جزیرے کے قریب سے گزر رہا تھا تب میں نے اپنے بدن کے ایک ایک حصے میں برفانی ہوا کی سی لہر کسی خنجر کی طرح اترتی ہوئی محسوس کی تھی۔ اس روز گرمی تھی، حبس تھا، ہوا بالکل بند تھی۔ مجھ پر دہشت کا حملہ ہو گیا اور میں کانپنے لگی۔ ایک ملا نے بھی اپنی اس کیفیت کا مجھ سے ذکر کیا تھا۔ ایسا کسی وجہ سے محسوس ہوا ہوگا یا پھر نفسیاتی طور پر آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ نچلے طبقے میں توہم پرستی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ملا کی توہم پرستی پورے جہاز کو خوف میں مبتلا کر سکتی ہے، لہٰذا آپ نہ تو ان سے باتیں کیا کریں اور نہ ہی ان کی باتیں سنا کریں۔ ممکن ہے آپ سچ کہہ رہے ہوں، وہ کہنے لگی۔ میں نے ایک انگریزی ناول میں ایک جگہ ملاحوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ بعض اوقات ان کی چھٹی حس بہت تیز ہو جاتی ہے جو انہیں پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کر دیتی ہے، اور پھر یہ بات مسلم ہے کہ بدی بھی آواز اور روشنی کی طرح لہروں میں سفر کرتی ہے۔ اگر ایک بری جگہ سے کوئی برائی کی لہر اٹھتی ہے تو وہ سینکڑوں میل تک سفر کرتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے جن لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے وہ ان لہروں کو فوری طور پر محسوس کر لیتے ہیں۔ اس لیے ایک ملاح کی باتوں کو توہم پرستی کا نام نہیں دے سکتے ہیں۔ میں نے راہداری کا جائزہ لیا۔ ہم دونوں کے سوا یہاں کوئی نہیں تھا۔ راہداری خالی پڑی تھی اور خاموش فضا چھائی ہوئی تھی اور لہروں کا شور گونج رہا تھا۔ کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اپنی دستی گھڑی میں وقت دیکھا تو 11:10 ہو رہے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آسمان کے افق پر نظریں جمائے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اب وہ منحوس جزیرہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ میں نے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اب چل کر سونا چاہیے، چلیے۔ اوکے بائے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ساڑی کا پلو درست کیا۔ صبح ناشتے کی میز پر ملاقات ہوگی، شب بخیر۔ پھر وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھی۔ اس کی چال میں بڑی دلکشی تھی، وہ سراپا قیامت تھی۔ اس کا حسن بلا خیز تھا، ضدی نظریں تھیں کہ اسے دیکھے بغیر مان نہیں رہی تھیں۔ اس نے اپنے کیبن کے پاس پہنچ کر اپنے پرس میں سے چابی نکالی۔ دروازہ کھول کر اندر جانے سے پہلے اس نے مجھے مخمور نگاہوں سے دیکھا، پھر دل فریب انداز سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میرے دل پر قیامت ڈھا گئی۔ جانے کیا ہونے والا تھا۔ میں اپنے کیبن میں داخل ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی تک وہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس سے کئی شکاری موت کے منہ میں چلے گئے تھے اور آج تک ان کا نام و نشان نہیں ملا تھا، اور نہ ہی اس کے کوئی آثار دکھائی دے رہے تھے۔ میں اپنی جگہ پوری طرح مستعد اور ہوشیار تھا، جیب میں بھرا ہوا ریوالور رکھے نادیدہ دشمن کے انتظار میں تھا۔ میرے کان باہر کی طرف لگے ہوئے تھے اور کسی آہٹ کے منتظر تھے۔ وقت آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ اس اندیشے کا کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ اب تک اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ بھی شکاری تھا، ایک اچھا اور ماہر شکاری۔ شکار کرنے میں جلد بازی اور عجلت کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا۔ میں بھی ایک شکاری تھا اور شکاریوں کی فطرت کو خوب سمجھتا تھا۔ آج ایک شکاری کا دوسرے شکاری سے مقابلہ تھا۔ دونوں شکاری ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ کوئی 1 گھنٹہ گزر گیا، ابھی تک وہ شکاری مجھے شکار کرنے کے لیے نہیں نکلا تھا۔ میری نگاہیں بدستور دروازے پر مرکوز تھیں۔ باہر ہر طرف گہرا سناٹا طاری تھا۔ انجن چلنے کی آواز فضا میں گونج رہی تھی اور اس کی لہروں کا شور مدھم ہو رہا تھا۔ میں بستر پر نیم دراز تھا اور اس میں لہروں کا شور مدھم ہو رہا تھا۔ میری نظروں میں نجم النہار کا چہرہ لہرانے لگا۔ نجم النہار جو میرے دل کے کسی گوشے میں اس روز سے چھپی بیٹھی تھی جب سے اسے دیکھا تھا۔ میرے دل میں اس سے شادی کا خیال اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں ایک شکاری بن گیا تھا۔ شکاری کی زندگی ایک سیلانی کی طرح ہوتی ہے۔ اس وقت میرے دل میں نجم النہار کے لیے اتنی شدید محبت نہ تھی۔ مجھے عورت اور اس کے حسن و شباب سے زیادہ شکار میں دلچسپی تھی۔
میری زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ میں چاہتا تو میری زندگی میں ایک نہیں نہ جانے کتنی لڑکیاں اور عورتیں داخل ہو چکی ہوتی۔ میری کمزوری عورت نہیں شکار تھا۔ میں اپنی زندگی کی لمبی لمبی اور سنسان راتوں میں کتابیں لکھتا رہتا تھا اور ان واقعات کو قلم بند کرتا رہتا تھا جو میرے ساتھ پیش آتے رہتے تھے، اور میں ان کتابوں کی وجہ سے ساری دنیا میں شہرت حاصل کر چکا تھا۔ نجم النہار پہلی عورت تھی جس نے میرے من کے دروازے پر دستک دی تھی۔ پھر مجھے محسوس ہوا تھا کہ عورت کے بغیر مرد کی زندگی ادھوری اور بے کیف ہوتی ہے۔ زندگی کا اصل حسن عورت ہے۔ قدرت نے اسی لیے تو عورت کو تخلیق کیا ہے۔ اگر اس دنیا میں عورت نہ ہوتی تو پھر اس کائنات میں کوئی حسن اور کوئی کشش نہ ہوتی۔ اب میں بہت تھک چکا تھا۔ میں نے اس مردود اور درندہ خصلت پراسرار شکاری کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد گھر بسانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ میرے تصور میں نجم النہار مسکرا رہی تھی کہ اس کی جگہ بیگم جمال کے تراشیدہ پیکر نے لے لی، اور نجم النہار کا تصور دھندلا ہوتے ہوئے ایک دم مٹ گیا۔ اس کے پرشکوہ سراپا کی قیامتیں مجھے کسی زہریلی ناگن کی طرح ڈسنے لگی تھیں۔ اس کے حسین چہرے پر ایک دل فریب سی دمک تھی اور گداز ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رقصاں تھی۔ مجھ سے جیسے پوچھ رہی تھی، کیا میں تمہاری نجم النہار سے کہیں زیادہ حسین نہیں ہوں؟ میں نے فوراً ہی اس کے تصور کو ذہن سے جھٹک دیا۔ میرے دل کے تہہ خانے میں جو فریم تھا اس میں صرف ایک ہی تصویر آویزہ ہو سکتی تھی۔ وہاں نجم النہار کی تصویر آویزہ تھی، اور پھر بیگم جمال ایک شادی شدہ عورت تھی۔ میں نے اسے صرف ایک دوست جانا تھا۔ اس کا خیال آنا میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت حسین، پرشباب اور غیر معمولی طور پر پرکشش تھی، مگر میرے نزدیک کسی غیر عورت کے بارے میں سوچنا گناہ سے کم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھ پر آہستہ آہستہ نیند کا غلبہ ہو رہا ہے۔ وہ مجھے اپنے آغوش میں لینے کے لیے بےتاب ہو رہی ہے اور اپنی مرمری و گداز باہیں پھیلا رہی ہے۔ پھر مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے، جیسے مجھ پر کسی پرانی شراب کا نشہ اثر کر رہا ہے۔ میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ سونا میرے حق میں کسی طرح بھی اچھا نہیں تھا، مگر نیند تھی کہ میرا شکار کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس شکاری سے مقابلہ کرنا میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ آخر میں اس کا شکار ہو گیا۔ میری آنکھ کب لگی، کیسے لگی، مجھے خبر نہ ہو سکی۔ میں نے نیند کے عالم میں سنا کہ کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہے اور دروازے پر مسلسل دستک دے رہا ہے۔ میں نے بیدار ہوتے ہی دروازے کی طرف دیکھا۔ میرے کیبن کے دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ، مگر کسی کے پکارنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں ایک دم سے اچھل کر بستر سے اتر آیا۔ ایک سرد سی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ میں نے ایک پل ضائع کیے بغیر جیب سے ریوالور نکال لیا۔ میرا دشمن پراسرار شکاری میرا شکار کرنے کی غرض سے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔